अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम बात करेंगे कशफ और इल्हाम के बारे में। कशफ से क्या मुराद है, इल्हाम किसे कहते हैं, इन सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे। इनके अलावा भी मज़ीद कुछ सवालात के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी, हमने कहा था कि वो काम जो सूफी हजरात के इल्म और अमल का मौजू है, जिसे उमूर तसव्वुफ कहते हैं, वो चार है। एक तो मकसद तसव्वुफ, तसव्वुफ का मकसद, और दूसरा ज़राए तसव्वुफ, यानी इस तसव्वुफ के मकसद तक पहुंचने की ज़राए, और तीसरा तवाबे, वो कीफियात और हालत जो सूफी हजरात पर तारी हो जाती है, और चौथे मवानी, वो रुकावटें जो इस मकसद को हासिल करने में पैदा होती है। उसके बाद हमने बात की थी तवाबे के बारे में, कैफियत जो तारी होते हैं सूफी हजरात पर। उन कैफियत में, उन तवाबे में हमने पिछले क्लास में वहदतुल वजूद और इसी तरीके से शुक्र और सहव के बारे में बात की थी। आज हम मजीद तवाबे के बारे में बात करेंगे। उसमें से पहला है कशफ इलाही। कशफ किसे कहते हैं? कशफ इलाही से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात से मुतल्लक उलूम, असरार व मारिफ का इंसान के कल्ब पर वारिद होना, इंसान के दिल पर वारिद होना। कशफ कौनी से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ों को हालत कशफ या ख्वाब में देखना जो आम लोगों को नजर नहीं आती, जैसे मुस्तकबिल का कोई वाक़ा, माजी का कोई पोशीदा राज वगैरह। यह है कशफ कौनी। ये एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें इंसान ये महसूस करता है कि वो बातिन की आंख से कुछ चीज़ों का मुशाहिदा कर रहा है, या फिर हातिफ गैबी टेलीफोन से आने वाली आवाज उसकी रहनुमाई कर रही है। इसे हालत बेदारी या ख्वाब में मुस्तकबिल के वाक़ात दिखाए जा रहे होते हैं और गीबी आवाज उससे कलाम कर रही होती है। बहुत से सूफिया को देखा गया है कि वो कशफ को गैर मामूली अहमियत देते हैं। जैसा कि आप अहमदियत से मुतल्लक, मिर्जायत से मुतल्लक आपने ये जाना होगा, ये सुना होगा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने भी अपने दावे नबूवत की बुनियाद कशफ पर ही रखी थी। पाबंद शरीयत सूफिया कशफ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते और इस बात को मानते हैं कि कशफ को तभी दुरुस्त माना जाएगा जब ये शरीयत के मुताबिक हो। सईद शबीर अहमद काका खैल साहब लिखते हैं, वो बयान करते हैं इस कशफ के बारे में, कहते हैं कि कशफ किसी पर्दे वाली चीज के जाहिर होने को कहते हैं। मजीद कहते हैं अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें पैदा की है जिन पर पर्दे पड़े हुए हैं, या बहुत सारे वाक़ात हुए हैं, हो रहे हैं या होंगे, और उन पर पर्दे पड़े हुए हैं। अगर अल्लाह ताला उनको किसी पर जाहिर कर दे तो ये कशफ कौनी कहलाता है, कशफ कौनी कहलाता है। इसमें काफिर और मुसलमान की भी तखसीस नहीं है। ये कोई यानी कशफ किसी काफिर को भी हो सकता है, मुसलमान को भी हो सकता है, ये कहते हैं सैयद शबीर अहमद काका खेल साहब। मजीद कहते हैं क्योंकि ये दुनिया की चीजें हैं, जिस तरह अल्लाह ताला बाज की नजर तेज और बाज की कम रखते हैं, इसी तरह किसी पर ज्यादा चीजों और वाक़ात को जाहिर करते हैं, किसी पर कम। इस तरह बहुत से उलूम व मारिफ और असरार है जो आम लोगों की दस्तरस से बाहर है, और बाज खुशकिस्मतों को इनमें से कुछ अता फरमा देते हैं।
اس کو کشف الہی کہتے ہیں۔ یہ البتہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے کوئی اس کے بھی در پہ نہ ہو، کیونکہ قبولیت کا دار و مدار معلوم چیزوں میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر ہے۔ پس جتنا علم ضروری ہے اس کا تو حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ کسبی اور اختیاری ہے، اور جو غیر اختیاری ہے اس کے بارے میں فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے اس کو کشف ہو یا نہ ہو، کیونکہ شریعت وہی سے ہے اور ہمارے کشف کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ پس یقینی کے مقابلے میں ظنی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کہتے ہیں سید شبیر احمد کاکا کھیل صاحب کشف کے بارے میں۔ اسی طریقے سے یہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے الہام۔ الہام بھی تقریباً اسی چیز کا نام ہے، اور الہام بھی دل میں اچھے خیالات کا پیدا ہونا وغیرہ، انہی چیزوں کا نام الہام ہے۔ اس کے بعد اور ایک تابع ہے، وہ ہے استغراق۔ استغراق کسے کہتے ہیں؟ استغراق سے مراد کیا چیز ہے؟ صوفیہ حضرات کے ہاں استغراق کیا چیز ہے؟ استغراق ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں سالک یعنی تصوف کی راہ میں سفر کرنے والا، چلنے والا، خود کو اپنے ماحول کو فراموش کر کے اپنے صوفیانہ مشاہدات میں غرق ہوتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ استغراق ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں سالک خود کو اور اپنے ماحول کو فراموش کر کے اپنے صوفیانہ مشاہدات میں غرق ہوتا ہے۔ ایک صوفی بزرگ عبدالقدوس گنگوہی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے مستغرق رہا کرتے تھے کہ انہیں نماز کے اوقات کا علم بھی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک خادم کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ہر نماز کے وقت ان کے کان میں حق حق کہے۔ اسے سن کر وہ استغراق سے باہر آتے اور نماز ادا کرتے۔ اور ایک تابع ہے، وہ ہے تصرف۔ تصرف کسے کہتے ہیں صوفیہ حضرات کے ہاں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک صوفی کو یہ قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ذہن کی طاقت کو مرکوز کر کے، فوکس کر کے کسی دوسرے شخص کے ذہن پر اثر انداز ہو سکے۔ عام طور پر صوفیہ لوگوں کے ساتھ ایسے تصرفات کرتے رہتے ہیں جس سے یہ لوگ ان کے مرید ہو جاتے ہیں۔ عام طور صوفیہ لوگوں کے ساتھ ایسے تصرفات کرتے رہتے ہیں جس سے یہ لوگ ان کے مرید ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس توجہ کی مدد سے وہ مرید کا کوئی مسئلہ حل کر دیتے ہیں اور اسے کسی نفسیاتی بیماری سے نجات دلاتے ہیں۔ کبھی وہ اسے کسی مقدس مقام جیسے خانہ کعبہ کا دیدار کروا دیتے ہیں، اور کبھی اس کے خوابوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ان کے تصرف اور توجہ سے متاثر ہوتا ہے اسے ان سے غیر معمولی عقیدت ہو جاتی ہے اور وہ انہیں ولی اللہ سمجھنے لگتا ہے۔ پابند شریعت صوفی حضرات اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ تصرف ہپناٹزم اور مسمرزم کی طرح محض ایک نفسیاتی عمل ہے۔ جو شخص بھی کچھ مخصوص مشقیں اور پریکٹسز کرے، ایکٹیویٹیز کرے، اسے یہ تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔
اس کا ولایت اور ولی ہونے اور بزرگ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے غیر مسلم جوگی بھی اس کے ذریعے متعدد کمالات دکھا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس تصرف کی قوت کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب مرید کا کوئی مسئلہ حل کرنا مقصود ہو۔ اس کے لیے وہ گاڑی کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی گاڑی کسی گڈھے میں پھنس جائے تو دھکا لگا کر اسے نکالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مرید اپنے روحانی سفر میں اگر کسی مقام پر پھنس جائے تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور ایک تابع ہے، وہ ہے قبض اور بسط۔ قبض کو سادہ زبان میں ڈپریشن کہا جاتا ہے اور بسط اس کا متضاد ہے۔ جیسے دنیاوی امور میں انسان پر ڈپریشن بھی طاری ہو جاتا ہے۔ انسان پر دنیائی امور میں ڈپریشن بھی طاری ہوتا ہے اور وہ اس صورتحال سے نکلنے پر بڑا سرور اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ ویسے ہی روحانی کاموں میں اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ سید شبیر احمد کاکا خیل صاحب لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، واردات یعنی انوار و تجلیات کا وارد ہونا، واردات کا مطلب ہوتا ہے انوار و تجلیات کا وارد ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ واردات کا انقطاع یعنی یہ بند ہونا، یہ منقطع ہونا جو کسی مصلحت سے ہوتا ہے، قبض کہلاتا ہے۔ واردات یعنی انوار و تجلیات کا بند ہونا قبض کہلاتا ہے اور ان واردات کا حاصل ہونا بسط کہلاتا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جب محبوب کی تجلی جلالی سالک کے قلب پر پڑتی ہے تو اس سے سالک دہشت میں آ جاتا ہے اور عالمی خوف میں دل گرفتہ ہو جاتا ہے، جس سے اس کے دل کا سرور اور اطمینان تہس نہس ہو جاتا ہے اور سالک اپنے آپ کو مردود خیال کر کے زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑا تو اب بظاہر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس محبوب نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس سے غموں کا پہاڑ اس کے دل پر آ جاتا ہے، جس سے بعض اوقات خودکشی تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس وقت شیخ کامل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی تسلی اور توجہ سے مدد کرتے رہے، جو اس کی تسلی اور توجہ سے مدد کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس حالت سے نکل نہ جائے۔ یہ کہتے ہیں سید شبیر احمد کاکا خیل صاحب۔ اور واضح رہے کہ صوفیاں کے ہاں واردات ایک خاص اصطلاح اور ٹرم ہے، اور واردات سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ مخصوص انوار و تجلیات، خاص قسم کے تجلیات اور انوار یا خیالات اس کے ذہن پر وارد ہونا۔ خاص قسم کے انوار و تجلیات یا خیالات اس کے ذہن پر وارد ہونے کو صوفیاں کے ہاں واردات کہا جاتا ہے۔ اور ایک تابع ہے، وہ ہے کرامت۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صوفی سے کچھ ایسے امور صادر ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں جو کہ خلاف عادت ہوتے ہیں، جو عام طور پر انسانی یعنی شعور کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، سمجھ کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، انہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ ایسے امور صوفیہ سے ظاہر ہوتے ہیں جو خلاف عادت ہوتے ہیں، انہیں کرامت کہا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ صوفی ہوا میں چلنے لگتا ہے یا آگ میں گزر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ان کرامات کو صوفی صاحب کے ولی ہونے کی نشانی کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی جس سے اس قسم کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہے تو اسے لوگ ولی اور پیر مانتے ہیں۔ تاہم پابند شریعت صوفی حضرات مانتے ہیں کہ خلاف عادت امور ولایت کی ولی ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتے۔ وہ بیان کرتے کیونکہ غیر مسلم جوگی بھی ایسے بہت سے کام دکھاتے ہیں جس کے لیے وہ استدراج کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ٹرم استعمال کرتے ہیں، استدراج۔ ایک عام شخص کے لیے کرامت اور استدراج میں فرق کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یہ تھی صوفیہ کے توابع کے بارے میں گفتگو۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید توابع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کی کلاس